अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बूंद बहार सां मां आहियां जो मेज़बान अमर पीरज़ादो। जीअं अव्हांखे ख़बर आहे त हिन प्रोग्राम में असां अव्हांजी मुलाक़ात मुख़्तलिफ़ शोबनि जे माहिरनि सां कराईंदा आहियूं। अॼु असांजे प्रोग्राम में जेका शख़्सियत आहे उहा बि पंहिंजे शोबे जी माहिर शख़्सियत आहे ऐं उहा हिकु घण पासाई शख़्सियत आहे। शाइरी त संदसि जग मशहूरी हवालो आहे, पर उन खां सवाइ मेज़बानी मीडिया होस्टिंग बि संदसि हिकु कमाल जी ख़ासियत आहे, जंहिंखां हर को मुतासिर रहियो आहे। केतिरनि ई किताबनि जी मुसनफ़ आहे, पाण नक़ाद आहे, कॉलम नवीस आहे, उस्ताद आहे ऐं इन खां सवाइ आर्ट्स काउंसिल जी गवर्निंग बॉडीअ जी चूंडियल मेंबर बि आहे। इन खां सवाइ आर्ट्स काउंसिल जी जेका लिटरेरी कमेटी आहे उन जी चेयरपर्सन बि आहे। जीअं त पाण उस्ताद आहे, इन करे शहीद ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में साइकोलॉजी ऐं उर्दू पढ़ाए रही आहे। उन्हनि जे किताबनि जा जेकॾहिं मां नाला वठंदो हलां त संदसि किताब आहिनि दिल के उफ़क़ पर, तुम भी ना, उर्दू में तरक्की पसंद, तनक़ीद का तहक़ीक़ी और तनक़ीदी जाइज़ा, जेको संदसि PhD जो किताबु आहे। इन खां सवाइ असरी अदब के रुझानात, इहे संदसि कुझु किताब आहिनि। ॿिया बि संदसि किताब आहिनि, जीअं नजमुल हसन रिज़वी के बहितरीन अफ़साने। त ईअं हुननि जो जेको कलमी पोरियो आहे उहो तमामु घणो आहे। न सिर्फ़ु पाकिस्तान में पर मुल्क बैन अल-अक़वामी सतह ते मुशाइरा पढ़ंदी रही आहे, पंहिंजी मेज़बानी कंदी रही आहे। संदसि शाइरी जेका आहे मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि में तर्जुमो थी चुकी आहे। खेनि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस एवॉर्ड मिलियो आहे। इन खां सवाइ बि जेकॾहिं ॾिसिजे त परवीन शाकिर एवॉर्ड, UBL एक्सीलेंस लिटरेरी एवॉर्ड, अंजुमन तरक़ी पसंद मुसनफ़ीन एवॉर्ड ऐं मोहनजो दड़ो एवॉर्ड माणे चुकियूं आहिनि। तव्हां सम्झी विया हूंदा, असांजी अॼोकी महिमान आहे डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर साहिबा। आपको खुश आमदेद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम बूंद बहार में। आपकी किताबें हमारे सामने हैं और एक बहुत बड़ा इल्मी ख़जाना है। इसको भी हम नाजरीन को इसके अक्स प्रोग्राम में दिखाते रहेंगे। आपने बहुत कम अरसे में शोहरत की बुलंदियों को छुआ है, वो शायरी हो या आपकी होस्टिंग हो, दोनों में आपने बहुत नाम कमाया है। हम देखते हैं कि जब लोग शोहरत हासिल करते हैं तो उनमें एक गुरूर आ जाता है, एक जो है सुपीरियरिटी आ जाती है, नरगिसियत आ जाती है और फिर वो अपने मयार से गिरने लगते हैं। लेकिन आपके यहाँ इसके बरक्स वो मयार हमें बरकरार नज़र आता है। तो आप ये सब तवाज़ुन कैसे मैनेज करती हैं और शोहरत की इस तारीफ़ से कैसे अपने आप को बचाती हैं, और बाकी लोग भी अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में हमें बुलाया, आपसे गुफ्तगू करने का मौका मिला, नाजरीन से रूबरू होने का मौका मिला। बहुत शुक्रिया आपका। ये प्रोग्राम हम अक्सर देखते हैं और बहुत शुक्रिया पसंद करते हैं। बहुत खूबसूरती से आप ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत मेहनत से। बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में आना यकीनन हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। किताबों का आपने जिक्र किया, तो इसमें भी एक किताब कम है, क्योंकि वो किताब अभी 2 दिन पहले इंडिया से शाये हुई है। मुबारक हो आपको। और बहुत शुक्रिया। याद का चेहरा, वो हिंदी ज़बान में है। और वो वहाँ के सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस राजकमल प्रकाशन से शाये हुई है। अच्छा, अब आपने जो बात की शोहरत की, तो ये बिल्कुल सच बात है कि शोहरत हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है जितना शोहरत को हज़म करना। अक्सर लोगों को बदहज़मी हो जाती है और ये तब होता है जब वो ये समझने लगें कि ये सब मेरा कमाल है। लेकिन अगर आपके अंदर ये एहसास हो कि ये सब अल्लाह की तरफ से है और ये उसकी मेहरबानी है, तो फिर आप किस चीज़ पर अकड़ सकते हैं? सही। इंसान के पास अपना तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है, जो सलाहियत भी है, वो अल्लाह की तरफ से उसे मिली हुई है। और शायरी तो है ही गॉड गिफ्टेड। जो वदीयत होती है वो हर एक को नहीं मिलती है। सही। तो उस पे तो बस आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं।
پھر اس کا ایک اور بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ادب کا اتنا بڑا نام ہے کہ آپ اگر کبھی سوچیں بھی تو شرم آنے لگے اپنے اوپر، کیونکہ ہمارے والد صاحب میں ہم نے غرور نہیں دیکھا، اور ان میں اتنی بے نیازی اور انکسار اور عاجزی ہے کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کچھ ہیں، کیونکہ جب اتنا بڑا نام اپنے آپ کو بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ رکھتے ہیں تو پھر ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مشہور ہیں. اور سچی بات ہے کہ ہم مشہور نہیں ہیں، ہم لوگوں میں مقبول سمجھیے کہ اللہ نے کر دیا کہ لوگ ہمیں اپنے دل سے پسند کرتے ہیں، تو وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس پہ آپ بس شکریہ ادا کر سکتے ہیں، اس پہ نہ آپ اتراز سکتے ہیں اور نہ کچھ اور. دوسرے لوگ اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیں تو ہمارے پاس اس کا ایک بہت آسان سا نسخہ ہے، اور وہ ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری. آپ شکریہ ادا کرتے رہیں لوگوں کا، شکر ادا کرتے رہیں خدا کا، تو آپ کے اندر کبھی بھی تکبر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ شہرت جو ہے وہ بڑی آنی جانی چیز ہے، تو جو چیز آنے جانے والی ہو اس پہ تو ویسے بھی خوش نہیں ہونا چاہیے. خوش اس بات پہ ہونا چاہیے کہ آپ لکھ سکتے ہیں، آپ اپنے دل کی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کے دل کی بات کا اظہار کر سکتے ہیں، اور لوگ آپ کو سن رہے ہیں، لوگ آپ کو پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پسند کر رہے ہیں. بس اتنا کافی ہوتا ہے. یہ شہرت وغیرہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ پریشان کن چیزیں، اس پہ اتنا سوچنا نہیں چاہیے. نہیں، بالکل صحیح بات کی ہے. اور یہی جو کہتے ہیں نا شیئرنگ آف گڈ پریکٹسز، تو آپ کی مثال ایک طرح سے گائیڈ لائن ہے کہ اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے. شاعری آپ کے نظر میں کیا ہے؟ مطلب آپ کی میں نے ایک دفعہ گفتگو سنی تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ ایک شاعری وہ ہوتی ہے جس میں دانش مندی کا اظہار زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگ فنی چیزوں کو، فنی باریکیوں میں زیادہ چلے جاتے ہیں. شاعری سماج کا عکس ہے یا انسان کے اندر کی واردات ہے؟ آپ خود شاعری کو کیسے دیکھتی ہیں اور شاعری میں کیا ڈھونڈتی ہیں؟ دیکھیں، ہمارے نزدیک تو شاعری ایک مکالمہ ہے اپنے وجود سے، اپنے زمانے سے اور امکان سے. صحیح. اور یہ ایک ایسا مکالمہ ہے جو صرف زبان نہیں رہتا بلکہ دریافت بن جاتا ہے. ہمارے نزدیک شاعری ہمارے باطن کی وہ زبان ہے جس میں ہم اپنے احساس، اپنے خیال، جذبے اور فکر کو بیان کرتے ہیں، اور وہ بھی عام طریقے سے نہیں بلکہ تخلیقی ترتیب، صوتی آہنگ اور علامتی اظہار، جس میں جب آپ اظہار کریں تو وہ بات جو ہے وہ قاری کے دل کو چھو جائے، اس کو کوئی سوال دے جائے، اس کے دل میں کوئی روشنی پیدا کر دے، اس کے ذہن میں کوئی فکر جگا دے، وہ شاعری ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ شاعری بعض اوقات دانش کی طرف جاتی ہے تو فکر کے بغیر تو شاعری ہمیں پسند نہیں آتی. لیکن صرف فکر بھی شاعری نہیں ہے. ہمارے نزدیک فکر اور جذبے کے نہایت توازن کا نام شاعری ہے، کہ آپ کی شاعری میں جذبہ بھی ہو اور فکر بھی ہو. پھر ہمارے پاس شاعری کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تقلیدی شاعری اور ایک ہے تخلیقی شاعری. تقلیدی شاعری یہ ہے کہ جو مشہور ہو رہا ہے اس کے انداز میں شعر کہنے لگے، جو زمین مشہور ہو گئی اسی زمین میں غزل کہہ لی، کسی کا اسٹائل اچھا لگا تو آپ بھی اسی اسٹائل میں شعر کہنے لگے، کہیں سے قافیہ اٹھا لیا، کہیں سے ردیف اٹھا لی. وہ بھی شاعری ہوتی ہے اور وہ بنتی ہے شاعری اور لوگ کرتے ہیں. لیکن ہمارے خیال سے اس کو شاعری کہنا نہیں چاہیے، وہ شاعری نما کوئی چیز ہوتی ہے. شاعری وہ ہوتی ہے جو آپ کے اندر سے پھوٹے. اور وہ جو کیٹس نے کہا ہے نا کہ اتنی بے ساختگی ہو اس میں کہ جیسے کوئی بیج سے کومپل پھوٹتی ہے، تو اسی طرح کوئی خیال، کوئی جذبہ، کوئی فکر آپ کے اندر سے پھوٹے اور اس کو آپ شاعری کی شکل دیں، الفاظ کی شکل دیں، وہ تخلیقی شاعری ہے. اس میں آپ اپنا آپ بیان کرتے ہیں. وہ آپ کا تجربہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا مشاہدہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا مطالعہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا اپنا ہوتا ہے. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پہچاننا ہو کہ یہ شاعر تخلیقی ہے یا نہیں، تو یہ دیکھیے کہ اس کی اپنی زمینیں کتنی ہیں.
کیونکہ جب تخلیقی آدمی اپنا اظہار کرتا ہے تو وہ تو چونکہ اپنا اظہار کر رہا ہوتا ہے تو اس کا سب کچھ اپنا ہوتا ہے، اس کی زمین بھی اپنی ہوتی ہے، اس کی لفظیات بھی اپنی ہوتی ہیں، اس کا لہجہ بھی اپنا ہوتا ہے. تو جس شاعر میں ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہے، ہمیں وہ شاعری، وہ شاعر پسند آتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں. اور جب ہم بحیثیت نقاد بھی کسی کی شاعری پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شاعری کسی کو تکلیف میں کوئی حوصلہ دے سکتی ہے، یا ہمارے سماج میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی ادراک رکھتی ہے یا نہیں. کیونکہ بے شک جیسے ہم نے کہا کہ اپنے وجود سے تو مکالمہ ضروری ہے ہی، لیکن آپ کے سماج سے بھی آپ کا مکالمہ ہونا بہت ضروری ہے. آپ جس زمانے میں ہیں، اور آج کا زمانہ کوئی سادہ زمانہ تو ہے نہیں، بڑا پیچیدہ زمانہ ہے. ہم ایک وقت میں کئی سطحوں کے شہری ہیں. ایک تو ہم اپنے شہر کے شہری ہیں، دوسرے ہم اپنے ملک کے شہری بن جاتے ہیں، تیسرے ہم عالمی سطح کے شہری بھی ہیں. اب دنیا میں کہیں کچھ ہو، اس کا براہ راست اثر ہم لوگوں پر ہوتا ہے اور اس کی خبر ہم لوگوں تک پہنچتی ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ دنیا سے بے خبر ہو کے اور اپنے شاعری میں لگے رہیں اور گل و بلبل کی باتیں کرتے رہیں. تو ہمیں شاعری میں یہ چیز بھی ایک ہم دیکھتے ہیں کہ کم از کم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ہاں جو مسائل ہیں، جو آپ کی عصری حیثیت جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے کی روح کیا ہے، وہ آپ کی شاعری میں نظر آنی چاہیے. بالکل. اور لیکن کیا اس کے لیے جب کوئی تخلیق کار لکھتا ہے تو کیا اس کے ذہن میں ریڈر بھی ہوتا ہے کہ یہ اس کو پڑھنا ہے، یا صرف وہ اپنے اندر کا اظہار اس کو کرنا چاہیے؟ اظہار کے وقت انسان بہت خالص ہوتا ہے اور وہ کبھی بھی طے کر کے نہیں لکھ سکتا. یعنی ہم نے ابھی کہا نا، وہ تو شاعری نما چیز ہے جو آپ طے کر کے لکھیں کہ اس سے مجھے شہرت ملے، اس سے میں مقبول ہو جاؤں، اس کی ایسی غزل ہے تو میں بھی ایسی کہہ لوں. وہ تو شاعری نہیں ہے، کیونکہ اس وقت آپ اپنے آپ میں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شعر نہیں کہہ رہے ہیں. جو اصل تخلیقی شاعری ہے اس میں تو آپ ایک الگ ہی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ لاکھ پردوں میں رہوں بھید میرے کھولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم بات بنا کے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم شعر کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اندر کا خالص انسان بن جاتے ہیں. وہ خالص آدمی جب شعر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ طے کر کے تو شاعری نہیں کر سکتا، تبھی اوریجنلٹی آتی ہے شاعری میں. لیکن اس کے اندر کا انسان اگر بیدار ہے تو یہ چیزیں خود بخود اس کی شاعری میں آ جاتی ہیں. صحیح. اچھا، جیسے ابھی ہم نے وہ بات کی کہ لوگوں کو کیا پسند ہے، تو مشاعروں میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، سنتے ہیں، تو بڑا ایک کمرشلزم بھی آ گیا ہے شاعری میں، وہی کہ عوام کو کیا پسند ہے، اور مشاعرہ اٹھانا جیسے کہتے ہیں، ابھارنا جیسے کہتے ہیں، اور جو لاؤڈ زیادہ کراؤڈ کو کرے وہی بڑا شاعر ہے. لیکن تخلیق کچھ اور چیز ہے. تو اس رجحان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اصل میں دیکھیں، ہم تو اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسائل شاعر کے نہیں ہیں، یہ مسائل تو منتظم کے یعنی آرگنائزر کے ہیں. صحیح. اب یہ آیا کہاں سے کمرشلزم؟ کہ ہمارے آس پاس کے ملکوں میں جو مشاعرے ہوتے ہیں وہاں پہ چونکہ اس میں پیسہ بہت ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایک دوڑ لگی رہتی ہے کہ کچھ مشاعرے ملیں یا کچھ صورتحال ہو. بہت اچھے شعراء اس چیز میں نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ مسائل بھی وہاں پر ہیں. اب وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو مشاعرہ ہوتا ہے وہ عموماً کسی کو ٹھیکے پہ دے دیا جاتا ہے. وہ جو ٹھیکے پہ جس کو دیا جاتا ہے وہ یہ سب دیکھا کرتا تھا کہ کس شاعر کو بہت داد مل رہی ہے، کون مشاعرہ لوٹ رہا ہے، اس کو آگے لے کے جاؤں تو پھر اور مجھے مشاعرے ملیں گے. وہاں سے بدقسمتی سے یہ چلن شاعروں میں بھی آ گیا، کیونکہ ہمارے ہاں مشاعرہ ابھی تک اس طرح کمرشلائز نہیں ہوا ہے. ہمارے ہاں شاعری ابھی تک کمائی سے یا پیسے سے اس طرح وابستہ نہیں ہو سکی ہے. ہمارے ہاں شاعر لازمی کوئی نہ کوئی پروفیشن اختیار کرتے ہیں اور شاعری اس کے ساتھ شوق کے طور پر جاری رہتی ہے. لیکن یہ شروع ہو گیا. اب منتظم تو منتظم شاعر بھی یہ دیکھتے ہیں. اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس داد کا اظہار تالیوں میں ہونا بھی ضروری ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور وہاں پہ سامعین بہت توجہ سے سن رہے تھے، ہر اچھے شعر پہ واہ کر رہے تھے، مگر ہم نے خود کئی شعراء کو کہتے سنا مائک پر کہ بھئی تالیاں بجا دیجئے. یعنی ان کو یہ تھا کہ اگر تالی نہیں بج رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ داد نہیں مل رہی ہے. اس کی وجہ سے دو خرابیاں ہوئیں. ایک تو خرابی یہ ہوئی کہ پرفارمنس آ گئی. اب شاعر
कलाम पेश नहीं करते, परफॉर्म करते हैं। सही बात। चलिए वो फिर भी काबिल कबूल है कि भाई आप आए हैं स्टेज पर और आप इंसान सामने वाले से मुकालमा कर रहे हैं, तो आपने अपने मुकालमे का एक अंदाज़ बना लिया। सही। लेकिन उस अंदाज में अदाकारी भी आ गई, गुलूकारी भी आ गई, सब कुछ आना शुरू हो गया। दूसरी ख़राबी ये हुई कि चौंका देने वाली शायरी, कि जो फौरी समझ में आ जाए और सुनने वाले चौंक जाएं, इसका चलन बहुत आम होने लगा। लेकिन ये तयशुदा बात है कि मुशायरा कोई देर पा चीज़ नहीं है। हम किसी भी शायर को आज तक किसी तरह भी याद करें, कभी ये सोच के याद नहीं करते कि उसने कितने मुशायरे पढ़े। सही। आप किसी शायर का तारुफ पढ़ें, उस पर तनकीदी मज़ामीन पढ़ें, कहीं ये नहीं लिखा होता कि उन्होंने इतने मुशायरों की सदारत की या इतने मुशायरे पढ़े या फ़लाँ जगह के मुशायरे पढ़े। तो ये एक समाजी अदबी समाजियात है, इसको बस इतनी अहमियत देनी चाहिए। सही बात। शेर आपका वही ज़िंदा रहता है जो शेर होता है। हाँ, बाज़ औक़ात ये होता है कि आपने शेर अपने लिए कहा था, लेकिन वो जाके अवाम के दिल में घर कर गया, तो वो मीर वाली बात हो जाती है कि गुफ्तगू पर मुझे अवाम से है। तो अवाम से जो गुफ्तगू हो जाए वो अवाम को पसंद भी आ जाती है। तो वो भी एक सिलसिला मुशायरे में होता है कि बहुत अच्छे शोरा होते हैं और उनका कलाम बहुत अच्छा होता है, और इत्तेफाक है कि उसको ख़वास के साथ साथ अवाम भी पसंद कर रहे होते हैं। सही बात है। आप आर्ट्स काउंसिल की गवर्निंग बॉडी में भी हैं, तो मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि आजकल फेस्टिवल्स का दौर है। सिंध में भी बहुत फेस्टिवल्स होते हैं, और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस को तो 18-20 साल हो गए मुसलसल हो रही है। तो हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि जब से ये फेस्टिवल्स आए हैं, तो कोई भी उसको ऑर्गेनाइज़ करता है, उस पर एक बेजा तनकीद शुरू हो जाती है कि पसंद के लोग आ रहे हैं, और एक मतलब डिससेटिस्फिकेशन बहुत ज़्यादा होती है। और जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो एक मेहनत करके एक आवाम के लिए एक चीज़ पेश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे उसका जो मनफी रुझान है, मस्बत रुझान भी मिलता है लेकिन मनफी रुझान बहुत हावी हो जाता है। तो इन फेस्टिवल्स के आने से बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। किताबों का जो है हम समझते हैं सेल बहुत ज़्यादा होती है, इंटरेक्शन होता है। तो इस मजमूई सूरत हाल को, ये जो फेस्टिवल्स हैं और जो सोशल मीडिया है, इस पर आपका क्या तबसरा है? फेस्टिवल आने से गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ हुई है सोशल मीडिया आने से। आप अगर गौर करें तो हमने सोशल मीडिया को बजाय मोहब्बतें फैलाने के नफ़रतें, हसद, मुकाबला फैलाने का ज़रिया बना लिया। सही। हम किसी को जानते भी नहीं हैं। हम कल एक पोस्ट देख रहे थे, लोगों ने इतने बुरे बुरे कमेंट्स उस बेचारे के बारे में किए हुए थे, और हम सोचते रहे कि हम में से कोई भी इसको नहीं जानता, लेकिन हम कमेंट्स कर रहे हैं। और उसमें कोई एक दो लोग थे जिन्होंने अच्छे कमेंट्स किए थे कि नहीं मैं इसको जानता हूँ, ये तो मेरा पड़ोसी है, ये ऐसा आदमी नहीं है, इसके ख़िलाफ़ हुआ है, आप पहले तहक़ीक़ करें फिर आप कोई बात करें। तो उन कमेंट्स को कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा था, और जो बहुत ही बेहुदा किस्म के कमेंट्स थे उसको बहुत लोग लाइक कर रहे थे। तो ये तो एक हमारा उमूमी रवैया बन गया सोशल मीडिया आने से कि हम बुराई की तरफ, मनफी बात की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे होते हैं, ज़्यादा उसको फैलाते हैं, ज़्यादा खुश होते हैं। अब जहाँ तक इन फेस्टिवल्स की बात है, तो हमारा ख़्याल है कि कॉन्फ्रेंसें तो पहले भी हो रही थीं, और बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस होती थीं, हम उसमें शरीक भी होते थे। बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती थीं, उसमें मकाले पेश किए जाते थे बड़ी संजीदगी के साथ, और वो अपनी जगह बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंसेस थीं। लेकिन उनमें एक मसला था, और वो बढ़ता चला जा रहा था, कि वो गुफ्तगू एक दायरे में हो रही थी। सही। शायरों अदीबों के दरमियान वो बात हो रही थी। अच्छा, अब फ़र्ज़ कीजिए कि हम आपको बताएं कि इस्लाम क्या है, तो आप कहेंगे मुझे तो पता ही है, मैं तो मुसलमान हूँ, आप दूसरों को बताइए। तो शायर अदीब को तो मालूम ही है कि मसाइल क्या हैं, शायर अदीब को मालूम है कि हम क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। कारी कहाँ गया, सामे कहाँ गया। इन फेस्टिवल्स और इन कॉन्फ्रेंसेस का एक फ़ायदा ये हुआ कि वो जो एक दायरे में बात हो रही थी वो फैल गई। अच्छा, अब जब बात फैलती है तो फिर दूर तलक जाती है।
اور دور ترک جانے میں پھر اس میں سب حصہ لیتے ہیں. صحیح. یعنی پہلے بات کرنے کا حق صرف اس کو تھا جو جانتا ہے کہ ادب کیا ہے. صحیح. اب ہر شخص گفتگو کر سکتا ہے اور ٹھیک ہے کر رہا ہے. تو بڑے مضحکہ خیز قسم کے کمنٹس ہوتے ہیں. مثلاً اکثر لوگوں کو سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی وہی پرانے چہرے. صحیح. تو لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ ادب اور فلم میں فرق ہوتا ہے. صحیح. شوبز میں نئے چہرے آتے ہیں اور ان کو پسند کیا جاتا ہے، لیکن ادب میں تو آپ جتنے پرانے ہوتے جاتے ہیں آپ اور معتبر ہوتے جاتے ہیں، آپ محترم ہوتے جاتے ہیں اور آپ کا وقار، آپ کا مقام، آپ کی قامت میں اضافہ ہونے لگتا ہے. تو جتنے لوگ مسلسل کہیں اگر آپ کو ان کانفرنسز میں یا فیسٹیولز میں نظر آ رہے ہیں تو انہوں نے اپنی محنت سے یہ جگہ بنائی ہے اور وہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو بار بار بلایا جائے، کیونکہ یہ وہ نمائندہ نام ہیں جو ہر کانفرنس میں آپ کو نظر آئیں گے، ہر فیسٹیول میں نظر آئیں گے. اچھا پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی بہت زیادہ کمرشل ہو گئے ہیں. تو کمرشل تو پورا زمانہ ہو گیا ہے. صحیح بات. محبت بھی کمرشل ہو گئی، یعنی ہر چیز اب کمرشل ہو گئی نا. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز کمرشل نہیں ہوگی، ہر چیز ہوگی. دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مثبت اثر زیادہ ہو رہا ہے یا منفی. تو ہمارے خیال سے تو بڑا مثبت اثر ہے کہ ہم کئی زبانیں بولنے والے جمع ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جان پاتے ہیں، ہمارے درمیان مکالمہ ہوتا ہے، ایسے موضوعات پر بات ہوتی ہے جن میں ہم نجی محفلوں میں تو بات کر لیتے ہیں لیکن کہیں پلیٹ فارم ہمیں نہیں ملتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ کراچی جیسے شہر کے لکھنے والوں کو دوسرے شہروں میں بلایا ہی نہیں جاتا ہے. یہ وہ کانفرنسیں ہی ہو سکتی ہیں جس میں بات ہو سکے. اچھا سندھ میں سب سے بڑا شہر کراچی ہے. جب کراچی کا یہ حال ہے تو باقی شہروں کا اور گاؤں کا سوچیں ہمارے کیا حال ہے. وہاں کے تو شاعر ادیب کو موقع ہی نہیں ملتا ہے. تو یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں جیسے ایاز میلو ہوتا ہے، جیسے حیدرآباد لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ہم شرم آتی ہے ہمیں بعض دفعہ جب ہم ملتے ہیں ان لوگوں سے کہ اتنا کام کیا ہوا ان لوگوں نے، ہمیں نام بھی نہیں معلوم تھا. یہ وہی فیسٹیولز ہیں نا جنہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے متعارف کرایا. وہ بھی ہمیں نہیں جانتے ہوں گے ان سے پہلے، کیونکہ ہمارا کلام، ہماری بات ان تک نہیں پہنچ رہی تھی. تو ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان فیسٹیولز نے، ان کانفرنسز نے، چاہے وہ ملک میں کہیں بھی ہو رہی ہوں، چھوٹی بڑی اچھی بری جیسی بھی ہو رہی ہوں، انہوں نے دیواریں گرائی ہیں، انہوں نے دل ملائے ہیں، انہوں نے زبانیں ملائی ہیں، انہوں نے مکالمہ ملایا ہے، سوچ ملائی ہے، اختلاف کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے کہ کس طرح اختلاف کیا جاتا ہے. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہی سوشل میڈیا کی ایک منفی فضا میں یہ چیزیں بہت مثبت ہیں اور ان کا تو ہم کہتے ہیں کہ مزید ہونی چاہیے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے ہے تاکہ ہم سب ایک مثبت سوچ میں داخل ہو سکیں. بہت اچھی گفتگو آپ نے کی، اور یہ رویوں کا جو زوال ہے یہی آج کے سماج کا ایسا لگتا ہے بڑا المیہ ہے، اور وہ سوشل میڈیا ہو یا پریکٹیکل زندگی ہم اس کو فیس کرتے ہیں. ایک شاعر موجود ہو اور اس سے شاعری نہ سنی جائے. آپ کی میزبانی اور نثر پہ بھی آئیں گے لیکن ہم چاہیں گے آپ سے شاعری ضرور سنیں. جی بہتر. آپ کی بہت مشہور غزلیں ہیں اور ہر مشاعرے میں آپ سے فرمائشیں بھی کی جاتی ہیں، لیکن آج آپ اپنی پسند کی شاعری ہمیں سنائیں. ارے واہ، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کی. وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی. اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں کی، جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ. جانے کیوں بجھنے لگے اول شب سارے چراغ، آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی. آندھیوں نے بھی اگرچہ کوئی سازش نہیں کی، اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب. اب کہ ہم نے بھی دیا ترک تعلق کا جواب، ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی. ہونٹ خاموش رہے آنکھ نے بارش نہیں کی، اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا. اس نے ظاہر نہ کیا اپنا پشیماں ہونا، ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی. ہم بھی انجان رہے ہم نے بھی پرسش نہیں کی. اور آخری شعر ہے کہ ہم تو سنتے تھے کہ مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ. ہم تو سمجھے تھے مل جاتے ہیں بچھڑے ہوئے لوگ.
تو جو بچھڑا ہے تو کیا وقت نے گردش نہیں کی، تو وہ مسیحا نہ بنا ہم نے بھی خواہش نہیں کی، اپنی شرطوں پہ جیے اس سے گزارش نہیں۔ بہت خوب، شاعری تو آپ کی خوبصورت ہے ہی، لیکن پڑھنے کا انداز اس کو اور دلکش بناتا ہے۔ ہماری ابھی پیاس بجھی نہیں، ایک اور غزل سنائیں۔ چلیے ہم ایک اور غزل سنا دیتے ہیں کہ ملا بھی وہ بھی زیست میں پسند کیا کی غزل۔ رنج رہ گزار سے کم، واہ، ملا بھی زیست میں کیا رنج رہ گزار سے کم، سو اپنا شوق سفر بھی نہیں غبار سے کم۔ واہ واہ، تیرے فراق میں دل کا عجیب عالم ہے، تیرے تیرے فراق میں، فراق میں دل کا عجیب عالم ہے، نہ کچھ خمار سے بڑھ کر نہ کچھ خمار سے کم۔ واہ واہ واہ، تیرے فراق میں دل کا عجیب عالم ہے، نہ کچھ خمار سے بڑھ کر نہ کچھ خمار سے کم، وہ منتظر ہے یقیناً ہوائے سرسر کا، واہ، وہ منتظر ہے یقیناً ہوائے سرسر کا، جو حبس ہو نہ سکا باد نو بہار سے کم، واہ واہ، جو حبس ہو نہ سکا باد نو بہار سے کم، میری انا ہی صدا درمیاں رہی حائل، واہ واہ، میری انا ہی صدا درمیاں رہی حائل، وگرنہ کچھ بھی نہیں میرے اختیار سے کم، واہ واہ، میری انا ہی صدا درمیاں رہی حائل، وگرنہ کچھ بھی نہیں میرے اختیار سے کم۔ اور آخری شعر ہے کہ عجیب رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، عجیب رنگوں سے، عجیب رنگوں سے مجھ کو سنوار دیتی ہے، کہ وہ نگاہ ستائش نہیں سنگھار سے کم۔ واہ واہ واہ، نہیں سنگھار سے کم، بہت خوب، بہت شکریہ، بہت عمدہ غزلیں آپ نے ہمیشہ کی طرح سنائیں، اور آپ کی شاعری کی خوبی اس کا انداز بھی ہے، اس کا کنٹینٹ بھی ہے، اور وہی بات کہ وہ بات جو دل میں اتر جائے وہی اثر انگیز ہوتی ہے۔ آپ جب گفتگو کرتی ہیں تو بڑی وہ کمپوزڈ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے بندہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھ رہا ہے۔ تو یہ جو ٹریننگ ہے یہ آپ کو کہاں سے ملی، اور یہ جو نظامت ہے، جو میڈیا ہوسٹنگ ہے، کیونکہ آپ ٹی وی پہ بھی نظامت کرتی ہیں، پی ٹی وی پہ آپ نے بہت سارے پروگرامز کیے ہیں بین الاقوامی سطح پہ، تو یہ جو نظامت کا شوق ہے یا نظامت جو آپ کا سفر ہے یہ کیسے شروع ہوا؟ اور اس کے لیے بہت سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں آج کل میڈیا پہ ہے، سندھی میڈیا میں بھی ہیں، تو بہت غلطیاں ہوتی ہیں ان کے الفاظ میں، ان کے گرامر میں، اور ان کے خاص طور پہ کنٹینٹ میں، تو آپ ان کو کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ جہاں تک ہمارا اسٹائل ہے، یہ ہمارا بچپن سے بات کرنے کا یہی اسٹائل ہے، اچھا، اور ہم بچپن سے بہت سوچتے ہیں، صحیح، بلکہ بڑے لطیفے کی بات ہے کہ بچپن میں اکثر ہماری والدہ کہتی تھیں کہ بیٹے اتنی دیر سے کیا سوچ رہی ہو؟ تو ہم کہتے تھے ہم اتنی دیر سے یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں۔ تو وہ اب ہم سمجھ پاتے ہیں کہ ہم اس وقت سے غور کرتے تھے چیزوں پر، اپنے آپ پر، اپنے اطراف میں۔ ہمیں کتابوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کو پڑھنے کا بہت شوق ہے، تو ہم بچپن سے لوگوں کو پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ سوچنے لگتے ہیں تو آپ کی گفتگو خود بخود بڑی کمپوز ہو جاتی ہے، اور آپ جو ہے وہ بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ اس کا ایک نقصان بہرحال یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹاکٹیو نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کی سوچ شامل ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم نظامت کریں گے، نہ ہمیں معلوم تھا کہ نظامت کیا ہوتی ہے۔ ہم پی ٹی وی آئے تھے، خواتین کا مشاعرہ تھا اس کی ریکارڈنگ کے لیے، تو یہاں پہ پروڈیوسر ہوتی تھیں شاہین انصاری، انہوں نے ہم سے کہا کہ سنو میں ایک پروگرام کر رہی ہوں محفل غزل، اور وہ خواتین کے اس پر ہے، کلام پر۔ اس وقت مینا بازار آیا کرتا تھا، مارننگ شو خواتین کا ہوتا تھا وہ صرف، تو بہت سارے پروگرام صرف خواتین کے لیے ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ اس میں تم میزبانی کرو۔ تو ہم نے کہا ہمیں تو میزبانی کرنی آتی ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جیسے بولتی ہو نا، بس کیمرے کے سامنے بیٹھ کے ایسے ہی بولنا ہے، اور تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے۔
ہم نے کہا یہ میزبانی ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تمہارا بنا بنایا اسٹائل ہی نظامت کا ہے تو تم آرام سے کر لو گی. تو ہم بیٹھ گئے, ہم نے کہا اچھا دیکھتے ہیں. اب وہ ایک پروگرام ہوا اور اس کے بعد پھر چل سو چل, وہ پھر مسلسل پروگرامز ہوتے رہے. لیکن ہم ہمیشہ کہتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ یہ اعتراف کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے, اس لیے ہم آج پھر یہ اعتراف کریں گے کہ ہم نظامت میں جتنا پالش نظر آتے ہیں یا جتنی ہماری ایک تربیت نظر آتی ہے وہ صرف پی ٹی وی سے ہوئی ہے. پی ٹی وی ایک اکیڈمی ہے جو آپ کو سکھاتی ہے, آپ کو صرف آپ سے کام نہیں لیتی ہے, وہ آپ کو تہذیب بھی سکھاتی ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ آپ نے کہا کہ نئے لڑکے لڑکیاں جو سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمیں پی ٹی وی پہ یہ سکھائی گئی کہ کیمرے کے سامنے بیٹھنا بھی ایک الگ چیز ہے. صحیح. آپ جس طرح زندگی میں بیٹھتے ہیں آپ اس طرح کیمرے کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں. صحیح. آپ کا لباس, آپ کے بال, خود آپ کی باڈی لینگویج, یہ سب کچھ کیمرے کے سامنے ہے اور کیمرہ بہت شفاف ہے. لہٰذا آپ کو بہت احتیاط کے ساتھ اور سمجھ کے ساتھ ہونا ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے پی ٹی وی سے یہ سیکھی. اب ہوتا رہا سلسلہ اور لوگ پسند کرتے رہے, بلکہ ابھی پچھلے دنوں بحرین میں ایک مشاعرہ تھا, وہاں ہم نے نظامت کی تو وہاں پر یہ معلوم ہوا, دو چیزیں معلوم ہوئیں. پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ عالمی سطح پر خواتین میں ہم پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ادبی تقاریب اور ادبی مشاعروں کی نظامت کی. صحیح. اور یہ ایک مونوپلی تھی مردوں کی جس کو ہم نے توڑا کہ اس شعبے میں بھی خواتین آ سکتی ہیں اور اپنا رنگ اس طرح جما سکتی ہیں کہ صرف شہری سطح پہ نہیں, ملکی سطح پہ نہیں, بلکہ بین الاقوامی سطح پر انہیں بطور خاص مدعو کیا جائے اور اپنے پروگرامز کی نظامت ان سے درخواست کی جائے. پھر دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ایسی نظامت صرف مرد ہی کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی نظامت دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں, خواتین بھی اس شعبے میں بھی پیچھے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. اب جہاں تک اس کا سوال ہے کہ نئے لوگ جو ہیں وہ کیا سیکھیں ہم سے, تو پہلی چیز جو ہم ان سے کہنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ آپ نیچرل رہیں. ہم نے شاہین انصاری کے ساتھ کچھ پروگرامز کیے, اس کے بعد عفیفہ صوفی الحسینی ہوتی تھیں, وہ ایک پروگرام کیا کرتی تھیں حی علی الفلاح, اور ان کی میزبان تھیں غزالہ حبیب, اور وہ ایک سینئر میزبان تھیں اور وہ پروگرامز کرتی رہی تھیں. ان کا تبادلہ ہو گیا اسلام آباد. تو عفیفہ نے ہم سے کہا کہ میری تو میزبان چلی گئی ہے اور میرے پاس ابھی نیا نیا پروگرام آیا ہے, تو میں تمہیں لینا چاہ رہی ہوں اس کی جگہ, اور یہ ہم دونوں کے لیے ایک ٹیسٹ پروگرام ہے, یا تو تمہاری میزبانی بھی گئی اور میری بھی پروڈیوسری جو ہے وہ خراب ہوگی, یا پھر ایک بڑا ہٹ ہو جائے گا. تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ غزالہ حبیب کے پروگرامز دیکھ لو تاکہ تمہیں آئیڈیا ہو کہ کس طرح کرنا ہے پروگرام. ہم نے کہا ہرگز نہیں دیکھیں گے, کیونکہ ہمیں ان کی طرح نہیں کرنا ہے پروگرام. تو جتنے دیکھنے والے ہمیں سن رہے ہیں ان سے ہماری پہلی نصیحت, وصیت, درخواست, سب کچھ یہ ہے, مشورہ, کہ اپنا اسٹائل بنائیں. کسی کو کاپی نہ کریں, ہم سمیت. ہم اس بات پہ افسوس کرتے ہیں اگر کوئی ملتا ہے نا اور کہتا ہے کہ جی ہم تو آپ کو کاپی کرتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے ہم سے کچھ بھی نہیں سیکھا. کیونکہ اگر آپ ہم سے سیکھتے تو پہلی چیز یہی سیکھنی تھی کہ کسی کو کاپی نہیں کرنا ہے. ہمارے والد صاحب اتنا بڑا نام, ہم انہیں کاپی کر سکتے تھے, اور ہر بچہ شعوری طور پہ اپنے والد کو کاپی کر رہا ہوتا ہے, اور لڑکیاں تو ویسے ہی اپنے باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں. ہم شعوری طور پر ان کی طرف نہیں ہوئے اور ہم نے ان کو کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی. نظامت میں بھی سب سے پہلی چیز یہ کرنی ہے کہ اپنا اسٹائل بنائیں, اپنا انداز بنائیں, اچھا برا جیسا ہو, اور وہ اسٹائل جتنا آپ کی نیچر سے قریب ہوگا, آپ جتنے نیچرل رہیں گے وہ اچھا رہے گا. کیونکہ ایکٹنگ آپ کتنی دیر ہو کتنے دن کر لیں گے, لیکن اگر وہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارا تو اسٹائل یہی تھا, ہم بچپن سے اسی طرح بات کرتے ہیں, ہم بچپن سے اسی طرح سوچ کے بولتے ہیں, تو یہ چیز ہماری ایک نیچرل ہے, جو ہمارا اسٹائل ہے جو یہاں پر سامنے آیا. دوسری جو اہم بات ہے, اپنے آپ کو کاغذ کا پابند نہ کریں. شروع میں ہمیں بہت کہتی تھیں شاہین انصاری یا عفیفہ صوفی الحسینی کہ اسکرپٹ لے لو, تو
تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ہم اسکرپٹ دیکھ کے نہیں بولیں گے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ آپ عادی ہو جائیں کاغذ کے تو پھر آپ اسکرپٹ دیکھ کر ہی بات کر پاتے ہیں، اسکرپٹ کے بغیر آپ نہیں بول پاتے ہیں۔ صحیح بات۔ جبکہ جو نظامت ہے یا میزبانی ہے اس کے لیے حاضر جوابی اور اس کے لیے آپ کے اپنے الفاظ اور آپ کی اپنی سوچ بہت ضروری ہے۔ پھر ان سب کے لیے جو کلید ہے وہ ہے مطالعہ۔ صحیح بات۔ اگر آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ زیادہ ہے، آپ کے پاس، جیسے ہم کلاس میں بچوں کو مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس صرف ہرا رنگ ہے تو آپ آسمان بھی ہرا بنائیں گے، گھاس بھی ہری بنائیں گے، پانی بھی ہرا بنائیں گے۔ لیکن اگر آپ کے پاس نیلا رنگ بھی ہے، ہرا رنگ بھی ہے، سفید رنگ بھی ہے، تو پھر آپ چیزوں کو مختلف رنگوں سے اور ان کے قریب بنائیں گے جیسی کہ وہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ کے پاس لفظیات ہیں، آپ کے پاس ووکیبلری بہت زیادہ ہے اور اس میں آپ کے پاس کئی زبانوں کی ووکیبلری ہونی چاہیے، یعنی ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ آپ ایک زبان کو لے کے بیٹھے رہیں۔ ویسے بھی اب جو دنیا ہے وہ کثیر اللسانی معاشروں کی طرف جا رہی ہے، تو آپ کو مختلف زبانوں کے ساتھ تعلق بنانا چاہیے، محبت کا، خلوص کا، ایمانداری کا۔ تو وہ چیزیں بھی آپ کے پاس آتی ہیں، آپ کے پاس لفظیات ہوتی ہیں، آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں، تو پھر آپ گفتگو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر کیا بات کرنی چاہیے، کیا نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ضروری چیز ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک چیز جو ہم نے یہیں پی ٹی وی سے سیکھی، جب ہم نے پہلا پروگرام کیا تو پروگرام کے بعد آفتاب صاحب ہوتے تھے عفیفہ کے، اس وقت اسسٹنٹ پروڈیوسر تھے وہ، تو انہوں نے آ کے ہم سے کہا کہ آپ کو پتہ چل رہا تھا آپ کیا بول رہی تھیں؟ تو ہم نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ چل رہا تھا مگر ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو ہم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے آپ کو برا لگے گا لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بول رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس لفظ پہ زور دینا ہے، کس لفظ پہ رکنا ہے، کس لفظ پہ آپ کو تیزی سے گزر جانا ہے۔ صحیح۔ تو یہ جو کہیے کہ اتار چڑھاؤ ہے، یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے میزبانی کے لیے، کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کو کس بات پہ زور دینا ہے، کس پہ زور نہیں دینا ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ کو ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ میزبان کا کام اپنے آپ کو نمایاں کرنا نہیں ہے۔ صحیح بات۔ میزبان کی ذمہ داری ہے جو مہمان آیا ہے، جو موضوع ہے، جو شاعر ہے، اس کو متعارف کرانا، اس کو نمایاں کرنا۔ جب آپ ایمانداری سے یہ کام کرتے ہیں تو بحیثیت میزبان آپ کا قد بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مہمان کو دبا دیں، ہم اپنی شخصیت نکالیں تو ہم کچھ بنیں گے، اس میں کام خراب ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ اچھا میزبان نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ شاید ہم اپنے تجربے سے لوگوں کو کہہ سکیں۔ بہت اچھی آپ نے نکتے دیے اور ان پہ عمل کیا جائے تو واقعی ایک اچھا میزبان بنے گا۔ آپ نے ابھی جو بات کی کہ جب انسان سوچتا ہے تو وہ کمپوزڈ بولتا ہے، آج کا انسان جو ہے اپنی سوچ پہ بہت کم کام کر رہا ہے، اپنی سوچ پہ کیسے کام کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہم آج سوچتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ یقین کریں کہ کبھی آپ کسی کو میسج کریں تو آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ اس نے آپ کا پورا میسج پڑھا ہی نہیں ہے، اور اگر پڑھا ہے تو غور سے نہیں پڑھا، کیونکہ غور کرنے کے لیے تو ٹھہرنا پڑے گا۔ اب ہم جس زمانے میں زندہ ہیں ادھر ٹھہرنا سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا۔ اتنی رفتار ہے، اتنی تیز رفتاری ہے، اتنا انتشار، افراتفری پوری دنیا میں ہے کہ آپ ٹھہر نہیں سکتے۔ شاعر کا کام ٹھہرنا ہی ہے۔ شاعر کے لیے بہت ضروری ہے مکالمہ اپنے آپ سے۔ جب وہ اپنے آپ سے مکالمہ کرتا ہے تبھی وہ شعر کہہ پاتا ہے۔ وہ مکالمہ اپنے وجود کے بارے میں بھی کرتا ہے، زمانے کے بارے میں بھی کرتا ہے، امکان کے بارے میں بھی کرتا ہے، لیکن وہ مکالمہ کسی اور سے کرنے سے پہلے وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے مکالمہ کرتا ہے۔ تو شاعر کو آنا چاہیے کہ دنیا کے ساتھ رہے مگر دنیا میں مبتلا نہ ہو۔ اب جب یہ کام آپ نے سیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ساتھ ہیں، آپ بھیڑ کا حصہ نہیں بنے ہیں، آپ بھیڑ میں موجود ہیں لیکن آپ ہیں اپنے ساتھ ہیں۔ اب جب آپ اپنے ساتھ ہیں تو پھر دماغ بھی آپ کے ساتھ ہے، جب دماغ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی سوچ بھی آپ کے قابو میں ہے، آپ جب چاہے سوچ سکتے ہیں۔ اور اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہوتا ہے، ہم سائیکالوجی میں بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کرٹیکل تھنکنگ،
سوچنا کافی نہیں ہوتا ہے. آپ کے نزدیک آپ کہتے ہیں کہ ارے سوچا تو تھا یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں, تو میں نے کہا برگر کھا لیتا ہوں, لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ برگر کھانے کا نقصان کیا ہے, اور گھر جا کر اگر آپ کوئی صحت بخش غذا کھائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے. تو سوچنا ہی کافی نہیں ہے, ایک تو اچھا سوچیں. مثبت سوچنے کی بڑی توانائی ہوتی ہے, اور منفی سوچ آپ کو نڈھال کرتی ہے, آپ کو بیمار کرتی ہے, صرف ذہنی طور پہ نہیں جسمانی طور پہ بھی. تو جو لوگ مثبت نہیں ہوتے ہیں ان کے ہاں آپ کو ایک کمی سی محسوس ہوگی, اور جو مثبت ہوں گے ان کے اندر خود بخود ایک چارجنگ ہوتی رہتی ہے, وہ توانائی سے بھرپور رہتے ہیں. تو سوچنا ہے اچھا اور مثبت, دوسروں کے لیے نہیں, اپنے لیے. یعنی آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں تو میں اس پہ احسان کر رہا ہوں. جی نہیں, آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں تو وہ اچھا سوچنا آپ کے اندر ایک روشنی کی کرن بن رہا ہے, تو وہ آپ کو روشن کر رہا ہے. پھر یہ کہ جو بھی آپ سوچ رہے ہیں اس کا مثبت منفی پہلو سوچیں, اس کے دور رس نتائج سوچیں, تو آپ سوچنے کے قابل ہوں گے. اب ہمارے ہاں چیٹ جی پی ٹی, اے آئی کا دور ہے, اور ہم یوں چیز کو پانا چاہتے ہیں, تو جو چیز یوں پانا چاہتے ہیں وہ یوں ہی چلی بھی جاتی ہے. صحیح. بس چٹکیوں کا ہی کھیل رہ جاتا ہے. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سوچیں تو سب سے پہلے اپنے ساتھ ہونا سیکھیں. اپنے ساتھ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ موبائل رکھ دیں, کسی دوسرے کمرے میں رکھ کے آ جائیں, اور پھر اپنے آپ سے آنکھیں بند کر کے یہ سوال کریں کہ میں کون ہوں, میں کیا چاہتا ہوں. ہم میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کیا چاہتے ہیں. جو دنیا چاہ رہی ہے ہم بھی وہی چاہ رہے ہیں, دنیا جس دوڑ میں لگی ہوئی ہے ہم بھی لگے ہوئے ہیں. اس کے پاس بڑی گاڑی آ گئی, میرے پاس بھی ہونی چاہیے, اس کے پاس یہ والے ماڈل کا موبائل ہے, میرے پاس بھی ہونا چاہیے. آپ اصل میں کیا چاہتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. پھر جب آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں کون ہوں, تو پھر آپ اپنے رب تک پہنچ جاتے ہیں. وہ جو شاہ لطیف نے کہا, جس کو شیخ ایاز نے ترجمہ کیا کہ خود شناسی خدا شناسی ہے, ورنہ ہستی صنم تراشی ہے. تو جب آپ اپنے آپ پر غور کرنے لگتے ہیں تو دراصل آپ کائنات پہ غور کرنے لگتے ہیں, آپ خدا پہ غور کرنے لگتے ہیں, آپ دوسروں پہ غور کرنے لگتے ہیں. اس سے پھر آپ کی سوچ پیدا ہونا شروع ہوتی ہے, اور پھر اس سوچ کو آپ نکھارنا سیکھیں. کہ آپ نے سوچا کچھ, پھر آپ نے کہا کہ کیا یہ سوچنا کافی ہے, نہیں, اس کو اس زاویے سے بھی دیکھنا چاہیے. اس کو اس زاویے سے بھی, یعنی اب تک ہم یہ سوچتے آئے تھے اور سنتے ہیں ہم سب کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ہر بات کے دو رخ ہوتے ہیں, ایک آپ کا رخ ہے, ایک ہمارا رخ ہے. ایسا نہیں ہے, اس سے زیادہ رخ ہیں. ایک آپ کا رخ ہے, ایک ہمارا, ایک جو سامنے والے ہیں ان کا رخ بھی ہے, اور جو نہیں ہے ایک ان کا رخ بھی ہے, جو اوپر سے دیکھ رہا ہے ایک اس کا رخ بھی ہے. تو یہ بہت سارے ملٹی ڈائمینشنل چیزیں ہیں. تو اس طرح جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم صرف سوچتے نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو پا لیتے ہیں. کیونکہ جو ہماری سوچ ہے وہ دراصل ہم ہیں. تو جب ہم سوچ کو پا لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پا لیتے ہیں. بہت خوبصورت. اور آپ کی موجودگی سے ہم آپ کی جو دانش ورانہ جو خصوصیات ہیں اس سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. اور اس لیے میں ایسے فکری سوالات آپ سے کر رہا ہوں کہ ایک ادیب جو ہے وہ سوچتا کیسے ہے, اور اس کا زندگی کے بارے میں نظریہ کیا ہے, وہ ہم عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. آج کل کا دور وومن امپاورمنٹ کا دور ہے, اور عورت کی آزادی کی بڑی بات ہوتی ہے. ایک تو عورت وہ ہے جو دیہات میں ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے, اور وہ مرد کے ظلم کا شکار رہتی ہے. لیکن وہ عورت جو پڑھی لکھی ہے, جو ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے ہے, مڈل کلاس میں ہے, جاب کرتی ہے, اور ایک ورکنگ وومن ہے, اس کو کیا چیلنجز ہیں, اور اس کے ان مسائل کو آج کے مرد کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے؟ آپ بہت اچھے سوالات کر رہے ہیں. اب ہم ہر سوال پہ کہیں بہت اچھا سوال ہے تو لوگ سوچیں گے ہمارا تکیہ کلام ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ آپ بہت اچھے سوال کر رہے ہیں. بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ ہمیں دیہات کی عورت کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل. مرد کے شانہ بشانہ اصل میں وہ چل رہی ہے. بالکل کوئی شک. وہ اس کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہے, وہ گھر میں بھی کام کرتی ہے, وہ بچے بھی دیکھ رہی ہے, وہ کھیت بھی دیکھ رہی ہے, وہ سارے کام کر رہی ہے. تو ہمارے ہاں جو ایک عورت جس کو ہم ورکنگ لیڈی کہتے ہیں اس سے کم نہیں ہے وہ. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ ذہانت صرف یہ نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے
زیادہ نمبر لیے، آپ نے بڑی کلاس پاس کر لی، پی ایچ ڈی کر لیا، آپ کسی بڑی کمپنی میں کسی بڑے عہدے پر ہیں. ذہانت یہ بھی ہے کہ کس وقت بیج بوؤں تو فصل اچھی نکلے گی، فصل کس وقت کٹنی چاہیے ہے، بچوں کو کیا کھلاؤں تو وہ صحت مند ہوں گے، بچوں کو کس وقت ڈانٹنا ہے، کس وقت لاڈ کرنا ہے. تو ذہانت ہر عورت میں موجود ہے. مسئلہ بھی ہر عورت کے ساتھ ہے. جو ہمارے گاؤں دیہات کی خواتین ہیں ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو انہیں اپنے حقوق کا علم ہی نہیں ہے، تو وہ زیادہ استحصال کا شکار ہو جاتی ہیں، اور اپنے لیے آواز اٹھانے کا موقع بھی ان کو نہیں مل پاتا ہے. تو وہاں پر ظلم کی نوعیت مختلف ہے اور ہے. اب جب ہم اپنے شہروں کی طرف دیکھتے ہیں، یا جیسا کہ آپ نے کہا کہ پڑھی لکھی خواتین ہیں اور وہ جاب بھی کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بڑے مسائل ہیں. وہ مسئلہ کیا ہے؟ ان کو آگہی کا غم بھی ہے. یعنی ایک عورت جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کیا حق ہے، وہ پھر بھی خوش رہ سکتی ہے. لیکن ایک عورت جس کو معلوم ہے کہ اس کا کیا کیا حق ہے اور وہ اس کو نہیں مل رہا، تو وہ زیادہ تکلیف میں رہے گی، اس کو زیادہ پریشانی رہے گی. پھر خواتین کتنا پڑھ لکھ جائیں، آپ کسی بڑے مقام پر پہنچ جائیں، کسی بڑے عہدے پر ہوں، گھر میں آپ کو وہ عزت وہ مقام نہیں ملتا ہے. تو یہ ایک طریقے کا فرسٹریشن پیدا ہونے لگتا ہے ان خواتین میں، جو یہ محسوس کرتی ہیں کہ جی باہر تو ہمیں سلام کیا جا رہا ہے، ہمیں عزت دی جا رہی ہے، لیکن جب ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ہمارے ساتھ وہی ڈومیسٹک وائلنس ہے، وہی گالم گلوچ ہے، وہی بدتمیزی ہے. تو وہ چیز ان کو زیادہ تکلیف دیتی ہے اور ان کی روح کو زخمی کرتی ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی ہم عورتوں کے پاس ہی. جو آپ نے کہا نا کہ مرد کو کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے پہلے عورت کو کرنا چاہیے. مرد را مٹیریل میں یعنی بچے کی شکل میں آپ کی گود میں آتا ہے. صحیح. ہمارے ہاں صرف لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے، لڑکے کی تربیت نہیں کی جاتی. ہمیں اپنے بیٹے کی تربیت بھی کرنی چاہیے. صحیح. اس کو سمجھانا چاہیے کہ صرف ماں، بہن، بیٹی یہی قابل احترام نہیں ہے، بلکہ بیوی بھی قابل احترام ہے، اور عورت بھی قابل احترام ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہ ہو. لیکن وہ عورت ہے تو قابل احترام ہے، آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے. اب اس کے لیے مرد کو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو گھر میں اپنی بیوی کو عزت دینی پڑے گی، تبھی بچہ اپنی ماں کی بات سنے گا. بچے بہت سمجھدار ہوتے ہیں، وہ جب دیکھتے ہیں کہ گھر میں ہمارا باپ ہماری ماں کی بے عزتی کر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی بات کو سیریسلی نہیں لے رہا، اس کے مشورے پر عمل نہیں کر رہا، یا اکثر ہمارے ہاں مرد کہتے ہیں تم چپ رہو، تمہیں کیا پتہ باہر کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا پتہ، تمہیں عقل تھوڑی ہے. اس قسم کے الفاظ جب بچوں کے ذہنوں میں جا رہے ہوتے ہیں بار بار، اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی بات ہو رہی ہے گھر میں، تو وہ اپنی ماں کو محبت تو دیتے ہیں، اہمیت نہیں دے سکتے. صحیح بات. اس کی کئی بھی بات کو بھی اہمیت نہیں دے سکتے. تو اگر بیچاری ماں تربیت کرنا بھی چاہے گی لڑکے کی، تو وہ اس تربیت کو لے گا نہیں سیریسلی، کیونکہ کہا کیا جاتا ہے لڑکی کو دیکھنا ہے تو اس کی ماں کو دیکھو، کیونکہ لڑکی ماں کی سنتی ہے. اور لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکے کو پرکھنا ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو. تو وہ گھر کی بات کیوں نہیں سن رہا؟ اس لیے کہ آپ نے گھر کی عورت کو وہ مقام نہیں دیا ہے جہاں پر شوہر سن رہا ہے تو پھر بیٹا بھی سنے گا، بھائی بھی سنے گا. وہاں سے پھر ایک احترام کا تعلق قائم ہوگا. ایک اور اہم بات جو آج کے مرد کو سمجھنی چاہیے کہ پہلے عورت جو ہے وہ خود مختار نہیں تھی. تو اکثر خواتین بیچاری اس بلیک میلنگ میں کہہ لیں یا مجبوری میں کہہ لیں گزارا کر لیتی تھیں کہ 2 وقت کی روٹی مل جائے گی، کپڑے مل جائیں گے، سر چھپانے کو جگہ مل جائے گی. اگر یہاں پہ نہیں رہ سکی، واپس گئی تو بہن، بھائی، بھابھی، ان سب کے مسائل شروع ہو جائیں گے. آج کی عورت تو خود کما بھی رہی ہے، وہ خود کھا بھی سکتی ہے، وہ خود پہن اوڑھ بھی سکتی ہے، وہ اپنا گھر بھی بنا سکتی ہے، وہ سب کچھ کر سکتی ہے. پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں ہے؟ وہ آپ کے ساتھ ہے کمپینین شپ کے لیے. صحیح. وہ آپ سے محبت چاہتی ہے، آپ سے رفاقت چاہتی ہے، آپ سے تعلق چاہتی ہے، آپ سے احترام اور عزت چاہتی ہے. تو آج کا مرد اس کو اچھے کپڑے، 2 وقت کی روٹی، مکان، گاڑی دے کے خوش نہیں رکھ سکتا. اگر اسے خوش رکھنا ہے تو اس کو پھر اسے عزت، احترام، محبت، رفاقت دینی ہوگی. اور ہمارے نزدیک یہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اب جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہے
اس کا صرف ایک جواز ہے محبت۔ پہلے تو کوئی مجبوری بھی ہو سکتی تھی نا کہ بھئی واپس نہیں جا سکتے، ماں باپ کے گھر رہنا پڑے گا، کہاں سے کمائیں کھائیں گے۔ اب تو آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں میں اس مرد کے ساتھ رہوں گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس سے محبت ہے، آپ اس کا احترام کرتی ہیں، تو پھر ایسی عورت کا تو آپ کو بھی احترام کرنا چاہیے اور محبت دینی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہمارا خیال ہے کہ آج کے مرد کو سمجھنی چاہیے۔ بالکل، آپ کی شخصیت کے اور بھی بہت پہلو ہیں، آپ جو ہیں کالم نویس ہیں، بہت اچھا نثر لکھتی ہیں، اور آپ کی اس میں بھی کہتے ہیں کہ شاعر جب نثر لکھتا ہے تو اس کی ایک الگ ہی تازگی اور خوبصورتی ہوتی ہے، جو ہم آپ کے جو آپ ادبی نشستوں میں بھی پڑھتی ہیں اس میں بھی وہ چاشنی ہوتی ہے اور ہم سرور لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا وقت ہے مختصر اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے اور شاعری سنیں۔ جی بالکل، کچھ باتیں رہ بھی جانی چاہیے تاکہ آئندہ ملاقات کے لیے کوئی جواز رہے۔ ہم شاعری سناتے ہیں، ابھی خواتین کی بات ہو رہی تھی تو ہم کچھ اشعار خواتین کے لیے اور ایک نظم خواتین کے حوالے سے سنانا چاہیں گے۔ اشعار پہلے کہ میں سرافراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں، میں سرافراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں محبت کی علامت، میں وفا کی تصویر، میں ہی چنوائی گئی قصر کی دیواروں میں۔ صنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ، صنف نازک ہوں مگر گردش دوراں ہے گواہ، کاٹ مجھ سی نہیں ملتی کہیں تلواروں میں۔ مجھ سے دنیا میں رفاقت کا چلن عام ہوا، مجھ سے دنیا میں رفاقت کا چلن عام ہوا، نام آیا میرا ایوب کے غمخواروں میں۔ میری ممتا کی تڑپ بن گئی دنیا میں مثال، میری ممتا کی تڑپ بن گئی دنیا میں مثال، میری تقلید ہوا کرتی ہے کوہساروں میں۔ قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، قدر یوسف کی زمانے کو بتائی میں نے، تم تو بیچ آئے اسے مصر کے بازاروں میں۔ میں سرافراز ہوں تاریخ کے کرداروں میں رہی شعلہ نوا شام کے درباروں میں۔ بہت خوب، اور ہم چاہیں گے ایک غزل بھی آپ سنائیں تو پھر ہم اجازت چاہیں گے۔ ہم نظم پیش کر دیتے ہیں کہ مجھے میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں ایک دن، سہاگن وہی ہے پیا من جو بھائی۔ مجھے میری ماں نے بتایا تھا بچپن میں ایک دن، سہاگن وہی ہے پیا من جو بھائے، سو میں سر جھکائے عمر بھر ایک سہاگن کے پیکر میں ڈھلنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی رہی۔ یہ سانچہ کچھ ایسا تھا میں جس میں پوری سماتی نہیں تھی۔ بہت میں نے چاہا کہ میں اپنی ہستی کو مسمار کر کے سہاگن کے پیکر میں ڈھل جاؤں، لیکن یہ ممکن کہاں تھا کہ روز اس کا سانچہ نیا روپ دھارے مجھے آزماتا، میری ہار پر میرا خاکہ اڑاتا۔ بہت سال گزرے، بہت سال گزرے، میں آج اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی، سہاگن وہی ہے پیا من جو بھائے۔ مگر میری ننھی سی بیٹی نے سر کو جھکانے سے انکار کرتے ہوئے مجھ سے پوچھا، میری ماں مجھے پہلے تم یہ بتاؤ پیا کون ہے؟ بس بیاہ کر جو لائے؟ تو میں ایک ٹک دیکھتی ہوں اسے اور یہ سوچتی ہوں کہ میں نے تو ماں سے یہ پوچھا نہیں تھا، کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا، سو میں کیا بتاؤں؟ مگر میری بیٹی مجھے یہ یقین ہے کہ تو اپنی بیٹی سے جو کچھ کہے گی نئی بات ہوگی، نئے دور کی یوں شروعات ہوگی۔ بہت خوب، اور ہم چاہیں گے کہ آپ سے ایک سوال آپ کی پی ایچ ڈی کے متعلق ضرور کریں۔ یہ جو آپ کی پی ایچ ڈی ہے ادب میں ترقی پسند ادبی تنقید کے حوالے سے، اس میں اگر آپ کا وہ کہا جائے کہ اس کا کرسٹ بتائیں، اس کا حاصل بتائیں، اس پی ایچ ڈی میں کون سے اہم نکات ہیں جو آپ نے اٹھائیں؟ دیکھیں، یہ پی ایچ ڈی ہم نے یہ موضوع اسی لیے لیا تھا کہ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ ترقی پسند تحریک جو ایک بہت بڑی، یعنی سمجھیے کہ سر سید کی علی گڑھ تحریک کے بعد سب سے بڑی
علمی ادبی اور فکری تحریک تھی اس نے ہمارے سماج پر کیا اثرات مرتب کیے. کیونکہ جب آپ ادب کو کہتے ہیں کہ ادب سماج کا آئینہ ہے، اور ترقی پسند تو کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ صرف عکاس نہیں ہے بلکہ وہ اس زندگی کو، سماج کو بنانے میں فعال کردار بھی ادا کرتا ہے. تو اس صورتحال میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو ادب تخلیق ہو رہا ہے، کیا وہ آپ کے انسانی آزادی، طبقاتی شعور اور جو آپ کے سماجی ناانصافی ہے اس سے مکالمہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ پھر یہ کہ اس تحریک کی بے انتہا مخالفت بھی ہوئی، اور اس مخالفت کے ایک تو طبقہ وہی ہوتا ہے جیسا بھی ہم نے سوشل میڈیا کے طبقے کی بات کی کہ جو اعتراض برائے اعتراض اور تنقید برائے تنقید کرتا ہے، وہ ہر کام کرنے والے پر کرتا ہے. لیکن کچھ بہت اہم نام تھے جن کی تنقید بہرحال اہم تھی، ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا، اور اندازہ یہ ہوا کہ ترقی پسند جو تنقید تھی اس کا ایک بڑا مسئلہ شروع میں یہ رہا کہ وہ جس انسانی آزادی کی بات کر رہی تھی اپنے منشور کے تحت وہ اسی آزادی کو محدود کر دیتی تھی. تو ظاہر ہے کہ اعتراض ہو رہا تھا، لیکن بہت جلد اس بات کا ادراک خود ترقی پسندوں کو ہو گیا، اور انہیں یہ احساس ہوا کہ نہیں، ترقی پسندی جو ہے وہ صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ جو جمالیات ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے ہے. اور جو سجاد ظہیر صاحب ہیں انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ ہمیں مخالفت سے فائدہ ہوا دونوں کو، کہ ان لوگوں نے سماج کو، مسائل کو اور انسانی استحصال کو موضوع بنانا شروع کیا، اور ہم نے جمالیات پہ غور کرنا شروع کیا، حید کے بارے میں سوچنا شروع کیا، لفظیات کو ہم نے اپنے حساب سے دیکھنے کی کوشش کی. تو ہمارا حاصل یہ ہے کہ یہ ایسی علمی اور فکری اور ادبی تحریک تھی جس نے ادب کا تعلق انسانی سماج، طبقاتی استحصال اور انسانی آزادی سے جوڑا. اور اسی نے یہ شعور پیدا کیا کہ ادب صرف لطف کے لیے یا صرف مسرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ اس سے سماج کی بہتری اور اس کو سنوارنے کا کام بھی لے سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی تنقید ہے، یہ ایک ایسا نظریہ ہے جس نے ادب کو بامقصد بنایا اور یہ احساس دلایا کہ ادب برائے ادب اپنی جگہ اہم ہے، لیکن ادب برائے زندگی کی ضرورت ہمیشہ سے تھی، ہے اور رہے گی. اور ادب برائے زندگی ہمیشہ سے تھا، اس کا نام لوگوں نے اس کو کوئی نہیں دیا تھا، وہ ادب میں ہی شامل تھا. نہیں تو آپ سوچئے کہ ولی دکنی نے کب یہ شعر کہا تھا کہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے، مرد کا اعتبار کھوتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ترقی پسند فکر ہی تو ہے. تو یہ ہمیشہ سے ادب میں تھی، اور اب جب ترقی پسند تحریک آ گئی اور ترقی پسند تنقید آئی اور اس کسوٹی پر ادب کو پرکھنا شروع کیا گیا تو وہ اور ریفائن ہو کے ہمارے سامنے آ گئے. بالکل ٹھیک. آپ استاد بھی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، کبھی آپ نے بچوں کا ادب لکھا یا اس طرف کبھی سوچا؟ جو ہمارے طالب علم ہیں، طالب علم کو تو آپ پڑھاتی ہیں، لیکن لکھنے میں کبھی بچوں کے ادب تخلیق کرنے کے حوالے سے؟ جی وہ بھی ہم نے پی ٹی وی سے ہی شروع کیا. اچھا. جب ہم پی ٹی وی آتے تھے تو شاہین انصاری ہی پروگرام کرتی تھیں. شاہین انصاری کا ہی پروگرام تھا، وہ تھا ہنستے گاتے. صحیح. اور اس میں انہوں نے کہا کہ تم بچوں کے لیے گیت لکھو، کیونکہ تم خود بہت کم عمر ہو تو تم بچوں کا اچھی طرح سوچ سکتی ہو اور تم ان سے زیادہ نفسیات سے قریب ہو سکتی ہو. تو ہم نے بہت سارے گیت لکھے بچوں کے لیے، اور ہم نے بچوں کی نظمیں بھی کہی ہیں، ہم نے بچوں کی کہانیاں بھی لکھی ہیں. تو ہم نے بچوں کے لیے ادب تخلیق کیا ہے، اس لیے کہ ہمیں لگتا ہے، جو بات ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ اپنے سماج کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کے بیج پہ کام کرنا پڑے گا، تبھی تو آپ پودا اچھا نکال سکتے ہیں نا. اگر آپ نے بیج میں ہی کیڑا لگا دیا یا آپ نے اس کی دیکھ بھال ہی نہیں کی، پھر آپ رو رہے ہیں کہ فصل اچھی نہیں ہوئی، تو پھر فصل کا قصور تھوڑی ہے. تو اسی طرح ہم نے بچوں کا ادب تخلیق کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ بچے بھی پوری ایک شخصیت رکھتے ہیں اور ادب ان میں بھی شعور پیدا کرتا ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کے لیے ادب تخلیق کریں اور وہ شعور پیدا کرنے کی کوشش کریں. صحیح بات ہے. آپ کی شخصیت جیسے ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہے، آپ شاعر بھی ہیں، کالم نویس بھی ہیں، نقاد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، میڈیا ہوسٹ بھی ہیں. میں خود بھی یہ چیزیں فیس کرتا ہوں کہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے
کہتے ہیں کہ آدمی کو ایک ہی کام کرنا چاہیے، لیکن آج کے دور میں ایک ملٹی ٹاسکنگ ریکوائرمنٹ بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں یہ جو ملٹی ٹاسکنگ ہے، ایک وقت میں بہت سارے کام کرنا؟ اب آپ آرٹس کونسل کی گورننگ باڈی میں بھی ہیں، لٹریری کمیٹی میں بھی ہیں، بہت زیادہ چیزوں میں آپ نے اپنے آپ کو وسیع کیا ہے. تو اس سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک جنرل مسئلہ ہے. ان کے علاوہ بھی ہماری کئی ذمہ داریاں، ہمارا گھر ہے، ہمارے جی بچے ہیں، جی ہمارے شوہر ہیں، ہمارا میکہ ہے، ہمارا سسرال ہے، رشتہ داریاں ہیں، اور الحمدللہ وہ سب بھی ہم خوش اسلوبی سے نبھاتے ہیں. پھر یونیورسٹی میں ہم کئی سوسائٹیز میں شامل ہیں اور اس میں ہم بچوں کے لیے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ اپنے آپ کو پہچانیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ملٹی ڈائمینشنل کام کر سکیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی ڈائریکشن میں کام کریں، اپنی پوری توانائی ایک طرف لگائیں تو وہ بہتر رزلٹ دیتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ اپنے آپ کو پہچانیں کہ آپ ندی ہیں کہ دریا ہیں کہ سمندر ہیں. آپ جس ساخت کے ہیں اس مطابق کام کریں، اپنے آپ کو اوور برڈن نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں 2 کام اچھے کر سکتا ہوں، ہرگز تیسرا کام مت کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں 50 کام اچھے کر سکتا ہوں تو 50 کام کیجئے، کوئی مسئلہ نہیں. صحیح. دوسری اہم بات یہ ہے جو ہم لازمی ذکر کرنا چاہیں گے کہ اس میں ایک بڑا کردار ہوتا ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں کا. جیسے ہمارے شوہر، انہوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ بڑا تعاون کرتے ہیں، ہمارے اوپر اعتماد اعتبار ان کا. پھر اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر وہ ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں، ہمارے ساتھ وہ گھریلو ذمہ داریوں میں بھی اپنا ساتھ دیتے ہیں. تو اس سے آپ کو بڑی ایک تسلی، ایک اعتماد، ایک تسکین ہو جاتی ہے. پھر بچے، اگر بچے یہ دیکھیں کہ ماں ہمیں وقت دے رہی ہے تو وہ بھی پھر آپ کے ساتھ مخلص رہتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی ہمیں نظر انداز کر کے آپ نے کچھ کیا. کیونکہ سچ بات یہ کہ اگر آپ اپنے بنیادی جو آپ کے رشتے ہیں اور جو آپ کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، اگر آپ اس میں ناکام ہیں اور آپ کوئی بہت بڑے ادیب، شاعر، میزبان، نقاد کچھ بھی بن گئے ہیں تو آپ صفر ہی ہیں، آپ کچھ نہیں ہیں. تو اگر آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری سے ادا کیا ہے تو پھر بچے بھی آپ کے لیے ایک توانائی اور ایک طاقت بن جاتے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت اہم ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں کس کو کتنا وقت دینا اور کتنی اہمیت دینی ہے. مثلا آج کل ہم ریسرچ ورک پہ زیادہ وقت دے رہے ہیں، ہم نے اپنی شاعری کو تھوڑا پیچھے کیا ہوا ہے. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس وقت کیا کرنا ہے. اگر ہمارے بچے کی کوئی سالگرہ یا کوئی پیرنٹس میٹنگ یا کوئی کام ہے تو ہم اس دن کسی مشاعرے میں نہیں جاتے ہیں. سب کو معلوم ہے، ہمارے بچوں کی تاریخ پیدائش سب کو یاد ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہاں اس دن تم نہیں آؤ گی، تم منع کر دیتی ہو. تو آپ کو نو کہنا بھی آنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم لوگ کچھ بننا چاہتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بس ہر جگہ یس کہنا ہے. میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی کر لوں گا، میں یہ بھی اس سب یہ بھی میں سب خراب ہو جاتا ہے. ماسٹرز آف آل از دا ماسٹر آف نن. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. 4-5 کام کر سکتے ہیں 4-5 کام کریں، 10-20 کر سکتے ہیں 10-20 کریں، لیکن اچھے کریں. اور وہ جو آپ کے اندر سے ایک خواہش پیدا ہو، دوسروں کو دیکھ کے ان کی نقل میں یا ان کی حسد میں یا مقابلے میں کریں گے تو وہ کام خراب ہوگا. اس میں آپ اپنے ساتھ زیادتی کریں گے، دوسرے کے ساتھ نہیں. تو اس چیز کا آپ کو خیال کرنا چاہیے. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس پورے موضوع کو سمیٹا. اردو ادب جو ہے اس کی تاریخ اور اس کی لیگیسی بہت رچ ہے. میر تقی میر سے بات کریں، غالب، پھر فیض احمد فیض، احمد فراز، ناصر کاظمی، پروین شاکر، جان ایلیا. تو ایک بڑی لیگیسی کو اردو ادب لے کے آیا ہوا ہے، اور اسی طرح افسانوں میں بہت بڑے نام رہے ہیں. تو آج کا جو ادب ہے وہ کیا اس معیار پہ ہے، یا اس کا اندازہ بھی ہمیں آگے چل کے ہوگا کہ اس دور میں بھی اتنے بڑے نام ہیں؟ دیکھیں نون میم راشد نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. وہ لوگ جب نثری نظمیں لکھ رہے تھے اور آزاد نظمیں لکھ رہے تھے، آزاد نظموں پہ، تو ایک اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ بھائی آپ کے ہاں میر غالب پیدا نہیں ہو رہے. تو انہوں نے کہا کہ بھلے میر غالب پیدا نہیں ہو رہے لیکن ہم ہر موضوع پر لکھ رہے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر زمانے کا معیار الگ ہوتا ہے.
میر کے زمانے کا، غالب کے زمانے کا، ہم تو انیس کو بھی شامل کریں گے کہ انیس بھی بہت بڑے شاعر ہیں. اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے اقبال ہیں، فیض ہیں، جوش ملی آبادی ہیں، فراز اور پروین شاکر اور ادا جعفری ہیں، جون ایلیا، کئی سارے نام ہمارے سامنے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ افسانے میں بھی قرۃ العین حیدر ہیں، عصمت چغتائی ہیں، منٹو ہیں، انتظار حسین صاحب ہیں ہمارے بہت بڑے، منشا یاد ہیں، خالدہ حسین ہیں. تو یہ سب بہت بڑے بڑے نام، اور کئی نام تو لیے ہی نہیں، ابھی ہم نے بس سامنے کے 4-5 نام لیے ہیں کہ وقت کم ہے. تو وہ اس زمانے کا معیار تھا. اب آپ کو اس زمانے کا معیار طے کرنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں کون سی چیز معیار بنے گی. اگر آپ اپنے زمانے سے مکالمہ کر رہے ہیں، آپ کے پاس عصری حیثیت ہے، آپ کے پاس جدید شعور موجود ہے، جدید حیثیت موجود ہے، تو ہمارا خیال ہے کہ آپ بڑا نام ہیں. ہاں اب اس معنوں میں تو عظیم شاعر نہیں آئیں گے جیسے میر تھے، غالب تھے، وہ الگ معیار تھا اور ایک الگ صورتحال تھی. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک زمانے میں صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، تو اب ایک چینل تھا، اس کی شہرت، اس کی مقبولیت، اس کا انداز سب کچھ مختلف تھا. لیکن آج جب کئی سارے چینلز آ چکے ہیں، دنیا کا پورا پیراڈائم چینج ہو چکا ہے، دیکھنے کے زاویے تبدیل ہو چکے ہیں، تو اب آپ اسی معیار پہ آپ آج پی ٹی وی کو دیکھنا چاہیں تو زیادتی ہو جائے گی. تو وہی چیز ادب میں بھی ہے کہ ادب میں آج ہمارا خیال ہے کہ بڑے نام وہ ہیں جو جدید مسائل پہ سوچ سکتے ہیں، ان کا اظہار کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بہت اہم ہے کہ وہ عوامی شعور پیدا کر سکیں، عوام کے شعور کو بہتر کر سکیں، اور ان کے اندر یہ احساس پیدا کر سکیں کہ ہم کس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہمارا زمانہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا زمانہ پچھلے تمام زمانوں سے مختلف ہے. مصنوعی ذہانت کا تو کسی کو سامنا ہی نہیں تھا. یہ تو ہمارا پہلا زمانہ ہے جس میں مصنوعی ذہانت ہمارے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے. تو اس زمانے کے معیارات الگ ہیں. ان معیارات پر پرکھ کر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پھر بڑے نام بھی نکل آئیں گے. بہت شکریہ امبرین حسیب انور صاحبہ، اور یقین جانیے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے، بہت کچھ سیکھا. یقیناً ہمارے دیکھنے والوں نے بھی سیکھا ہوگا، اور آپ جیسے دانشور شاعروں سے ہم جو سبق سیکھتے ہیں زندگی کے بارے میں، سوچنے کے انداز کے بارے میں، وہی اصل میں اہم ہے. باقی تو ہم کتابوں میں عوام کے سامنے ہیں. تو ان پروگرامز کے ذریعے ہم عوام سے وہ باتیں کر جاتے ہیں جو ویسے موقع نہیں ملتا. ایک دفعہ پھر آپ کے مشکور ہیں، آپ اس پروگرام میں آئیں اور آپ نے وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا اور اتنے اچھے اور اہم سوالات کیے. کیونکہ سوال پر جواب منحصر ہوتا ہے کہ اگر آپ نے سوال ایسا کیا جس پر یہ بات کی جا سکے جو شاید سننے والوں کے لیے کسی کام کی ہو، تو اس کا کریڈٹ آپ کو بھی جاتا ہے. تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے بلایا اور اتنے خوبصورت اور اہم سوالات کیے. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اواں گفتگو بدھی اردو جی منل شاعرہ میڈیا ہوسٹ امبرین حسیب انبر صاحبہ جی. جڏहिं असां कामयाब शख़्सियतुनि खे ॾिसंदा आहियूं त असांखे लॻंदो आहे त इहा कामयाबी आसान आहे, पर हक़ीक़त में इन कामयाबीअ पोयां तमामु घणी जुस्तजू, तमामु घणी रियाज़त थियल हूंदी आहे. तॾहिं ई माण्हू आवाम जे दिलनि में पंहिंजी जाइ ठाहे सघंदो आहे. ईंदड़ प्रोग्राम में वरी कंहिं नए महिमान सां हाज़िर थींदासीं. तेसिताईं मोकिलाणी नाहे, सदाईं गॾु.